माह रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और दुनिया से पर्दा फरमाने के वाकयात पेश आए। बराए मेहरबानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से एक मुसलमान को हासिल होने वाले असबाब के बारे में चंद बातें बताएं और आपकी पैदाइश से दुनिया में क्या क्या अहम तब्दीलियां पेश आई। तो पूरा मौजू है ना, इस पर बयान करेंगे। ये तो 2 मिनट का जवाब नहीं हो सकता ना, समझे। अभी तो मैं मुख्तसर सवाल जवाब के लिए बैठा हूँ, इस पर तो पूरा टॉपिक पे इंशाल्लाह बयान करूंगा। ये सवाल है, मुफ्ती साहब ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है, सजावट करना, नातें सुनना कैसा है। नातें सुनना तो जायज़ है, पढ़ना भी जायज़ है, बाइस सवाब है, लेकिन जो मनाने का कॉन्सेप्ट है ना ईद मिलादुन नबी, ये बिदअत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर साल रबीउल अव्वल आया, कहीं एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि आपने मनाया हो, या सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने मनाया हो, कहीं एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती। और ना ताबीईन ने मनाया, ना इमाम मुज्तहिदीन ने, ना मुहद्दिसीन ने, कहीं भी नहीं है। उस साल खुशी होती है, फिर अगले साल उस महीने में आने में थोड़ी खुशी होती है भाई। वरना मेरे तो 15 माशाल्लाह, पौने 15 से 15 समझ लें आप बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो और वो हर महीने में कोई ना कोई बच्चा मार्केट में आया है। जनवरी में भी कुछ आए हैं, कुछ फरवरी में आए हैं, कुछ मार्च में आए हैं। तो क्या मुझे जनवरी में भी खुशी होती है, मुझे फरवरी में भी खुशी होती है, मुझे मार्च में भी खुशी होती है? मुझे उस वक्त खुशी होती है जब नया वर्जन मार्केट में आता है, जब इत्तला मिलती है खैर खैरियत से अल्लाह ने एक और बेटा या बेटी दे दी, उस वक्त मैं खुश भी होता हूँ, अकीके की भी कोशिश करता हूँ, मुबारकबादें लेता भी हूँ, मुबारकबादें पार्सल करता भी हूँ। अगले महीने वही साल आता है तो हमें तो याद नहीं होता कि इस महीने हमारा बच्चा पैदा हुआ था, किसी को भी याद नहीं होता, अपना याद नहीं होता कि हम इस महीने पैदा हुए थे। ये तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेजों का है, इस्लाम का थोड़ी है। ये यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है? अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है। वो 25 दिसंबर यौम पैदाइश मनाते हैं, वो अपना यौम पैदाइश भी मनाते हैं, बर्थडे जिसे कहा जाता है। इस्लाम में बर्थडे का कोई तस्वुर है नहीं, है ना तस्वुर। तो नबी का बर्थडे भी मनाना कहां से जायज हो गया? और अहम तरीन बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोजा रखा है और आपने ये फरमाया कि ये मेरा यौमे विलादत है। अब रोजा और जो त्योहार हैं, खुशी के त्योहार, वो दोनों जमा हो सकते हैं? ईद का दिन रोजे का हो सकता है? रोजा रखा शायद इसी हिकमत से कि लोग इसको खुशी का दिन बनाना ना शुरू कर लें। ईद के दिन रोजा रखना जायज है। रमजान खत्म होगा तो ईद आएगी, खत्म नहीं होगा तो ईद नहीं आएगी। तो त्योहारों पे नहाता भी है इंसान, बत्तियां भी लगाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छे चप्पल भी पहनता है, मुबारकबादें भी देता है। नबी ने पीर का रोजा रख के बता दिया कि आज मनाने वाला दिन नहीं है, समझते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोजा और त्योहार एक दूसरे के अपोजिट हैं। जुम्मे का दिन भी इस्लाम में एक किस्म की ईद है। नबी ने जुम्मे के दिन के भी रोजे के साथ खास करने से मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इसमें भी नहाते धोते, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, 2 रकअतें पढ़ने, एक तरह का ये भी खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। लिहाजा जुम्मे को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली रोजा रखना कि जुम्मे का इसलिए मैं रखूंगा, ये मना है। वैसे आपको छुट्टी होती है किसी की, आसान है जुम्मे का, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशल फजीलत समझ के जुम्मे का रोजा रखेगा तो ये अमल क्या हो जाएगा? बिदअत। तो आप एक तरफ उसको ईद का दिन भी कह रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो कि यौम विलादत पे नबी ने बुखारी की हदीस से रोजा भी रखा है। तो ये बातें नबी की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, समझते हो। एक और बात जो मैं अक्सर करता रहता हूं कि यहूदियों के लिए बड़ा दिन था इतवार, हफ्ता, जो उनका एक किस्म का ईद का दिन ना, मुबारक दिन। ईसाई यहूदियों के बाद आए, उनके लिए कौन सा हो गया? इतवार। चर्च जाते हैं ना, और बड़ा दिन उनके लिए इतवार है ना। तो हम ईसाइयों के बाद आए तो हमारे लिए पीर होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने पीर नहीं, हालांकि वो तो नबी का यौम विलादत भी है, तो वो तो बतरीके औला होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने क्या कर दिया? ना ना ना, उस दिन को अहमियत नहीं दी, नहीं, वापस जुम्मे को चले जाओ। शायद इसमें ये हिकमत थी कि कहीं यौम विलादत को सेलिब्रेट करना ना शुरू कर दे लोग, मुबारकबादें देना ना शुरू कर दें, मनाना ना शुरू कर दें। तो रोजा तो बिल्कुल त्योहार के अगेंस्ट है। और वैसे भी ईद मिलादुन नबी रात को मनाई जाती है ज्यादा। इस्लामी त्योहारों में कोई त्योहार भी रात को मनाने का नहीं है। इस्लाम में रातें इबादतों के लिए है, मनाने के लिए नहीं है। त्योहार हमेशा दिन में मनाए जाते हैं। जुम्मे की नमाज दिन की रोशनी में होती है, मगरिब के बाद होती है। हम जुमा जो मनाते हैं दिन की रोशनी में मनाते हैं ना। ईद उल फितर कब मनाते हैं? मगरिब के बाद नहा धो के तैयार होके गले मिलते हैं, ये सुबह के वक्त। ईद उल अजहा कब होती है? सुबह के वक्त। गैर मुस्लिमों के त्योहार रात को होते हैं। ईसाइयों का क्रिसमस कब होता है? रात को। रात को सारे आप ईसाई देख लेंगे वो चमक धमक के जा रहे होंगे, और सही है ना।
اسلام میں تہوار دن میں رات میں نہیں ہے، راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں؟ بولو۔ شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا، جمہور عبادت کے قائل ہیں، تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا، لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے۔ تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی، اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں الٹا ہے، ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو، رات میں جشن کرتے ہیں۔ تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں، منا کب رہے ہو؟ رات میں۔ یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا، اور اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا، تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑے بھی بہت ہوتی ہیں، شرابیں بھی پی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ، صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ، مصلی آؤ، عید ملو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا، آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے، شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہے۔ لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف۔ نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں، آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ، ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 دن۔ آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن۔ اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی۔ اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے، سالگرہ منانا نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی، اسلام کے اس حکم کی۔ پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا، یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار تھا، اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا۔ آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی۔ تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی، نبی کی سیرت کی۔ پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو، یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو، ایک چراغ جلایا ہو، ایک موم بتی جلائی ہو، یا کوئی حلوہ پکایا ہو، یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو، ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا۔ عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا، وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں، تہوار پوری قوم مناتی ہے۔ ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے، ہولی میں سب متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق۔ یکم شوال، ہاں اس کی تعیین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا، ہمارا الگ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال۔ بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو۔ کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا، کنفیوز نہیں، کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار، ساری دنیا نے دیکھا، تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں۔ اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو، جو بقرعید ہے۔ پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہو، بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو۔ ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے، سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا۔ پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا۔ کراچی میں کم منایا جا رہا ہے، چھانگا مانگا میں، چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ، چیچا وطنی میں نہیں، یا کسی اور علاقے میں، سمجھ رہے ہو؟ پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے، پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے۔
پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائے آؤ, میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہاں بڑے اور یہ, اور لکھ دو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی روزہ رکھ. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے, تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا, میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ, آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا, وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں, ہم تو بیان ہی کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے, ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, بھائی تو اتنا گھنٹہ بیان کیا تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہے بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا, اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہے نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے, وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بد دعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا, اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈک, یہ پولیس کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڈے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا. یوسف علیہ السلام کے والد ان کے بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے. یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اس پرانے غم میں ہیں
تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمانے لگے یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں، خدا کے منکر ہیں۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ آپ کو اس جملے کے صحیح ہونے کا اور اس کی صداقت کا یقین نہ ہو تو آپ دیکھ لو، دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشنوں میں مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ خوشحال زندگی غیر مسلموں کی ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہے اور سب سے کم خودکشیوں کا ریشو مسلمانوں میں۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو لبرل طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ، جو مذہبی طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو کم، اور مذہب میں جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں خودکشی کا ریشو 0۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، جتنا مرضی مولویوں کو برا بھلا کہو آپ، مولوی ایسے مولوی ویسے، خودکشی مولوی کو میں نے کبھی کھمبے سے لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹینشن دے کے دوسرے کو مار دے گا، فتوے دے کے نا تو ایسا ہے تو ایسا ہے، دوسرا مر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جیسے تیسے ہیں، اللہ کے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ذات جو کچھ کرنے کے لیے سبب کی محتاج نہ ہو، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی لاجک کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ تو جب اتنی بڑی طاقت موجود ہے تو جو کافر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ تانے بانے ملا کے پلس مائنس کر کے رزلٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے، وہ ہو جاتا ہے مایوس، کہتا ہے یار تو میں گیا کام سے۔ مسلمان کیا سوچتا ہے؟ بھائی کوئی ہے بنانے والا، کسی نے پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ ان تمام ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے اور ان نقشوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، نقشے بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اسی منفی میں مثبت کر سکتا ہے وہ۔ تبھی یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہم کافر نہیں ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں سے کیسے نا امید ہو جائیں؟ شاید اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی آزمائش رکھی ہو اور اللہ کوئی بڑی نعمت ہمیں دینا چاہتا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ لہذا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ دوبارہ راشن لینے پہنچ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تیسری مرتبہ۔ فلما دخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ محل میں آئے ہیں تو اب جو تھے نا ان کی حالت بہت ڈاؤن ہو چکی۔ ایک تو راشن ختم، قحط پڑا ہوا ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں، دوسرا ابا کو ایک اور ٹینشن دے دی، اور وہ بھی ظاہر ہے اولادیں ہیں ان کو ایک الگ غم۔ اب بڑی قسم پرسی کے سامنے بادشاہ سے کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانیاں آ چکے ہیں، بھائی گھر میں بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت تھوڑے پیسے لے کر آئے ہیں، ایک راشن کی جتنی قیمت بنتی ہے ہم اتنی قیمت اس دفعہ نہیں لا سکتے، بڑے مسائل چل رہے ہیں، گھر میں الگ پریشانیاں ہیں، اوپر سے راشن کے پیسے پورے نہیں ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں راشن پورا دیں، کم از کم ایسا نہ ہو کہ آدھی آدھی بوریاں لے کے گھر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نئی ٹینشن کے بھائی بھی گیا، 2 بھائی چلے گئے، ابا بیمار پریشان، بینائی چلی گئی، اوپر سے گھر میں راشن کے ڈبے بھی کیا ہو جائیں، آدھے، تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ کیل مکمل کر کے دے دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پہ کچھ صدقہ کر دیں۔
آپ ہم پر کچھ صدقہ کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے بھائیوں کی یہ کنڈیشن، کیسی قسم پرسی، کیسے پریشان حال، تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جہالت کا ارتکاب کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم ہے، تمہیں یاد ہے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ دیکھو ایک دم ان کی جو ہے نا چھٹی حس نے کام کیا، کیونکہ جب آگے دیکھا تھا تو بھائی کی شباہت تو نظر آ رہی تھی نا. ہر دفعہ پہلی دفعہ آئے ان کو اندازہ ہوا یار یہ تو ہمارے بھائی جیسے لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا بھائی کو ہم نے ڈالا تھا کنویں میں، وہ کہاں مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے، تو اس خیال کو انہوں نے اگنور کر دیا. جیسے مجھ سے لوگ مل رہے ہوتے ہیں نا برگر والوں کے پاس، ٹھیلے والے کے پاس، بہت دفعہ ہوتا ہے. ابھی پھر 4 دن پہلے ایسا ہی ہوا. میں کہیں گیا ٹھیلے پہ، ٹھیلے کی بریانی کا اپنا مزہ ہے یار، تو ٹھیلے پہ میں کہیں چپکے سے نا کھڑا ہو گیا تو ایک لڑکا آیا. ہاں ہم لسی پینے گئے، لسی، تو ایک لڑکا سوزوکی میں بیٹھا ہوا ہے، گور گور کے دیکھ کے میرے پاس آیا، بالکل مفتی طارق مسعود لگ رہے ہو آپ. میں نے کہا مجھے لوگ کہتے ہیں کیا کروں یار، اور سنائے خیریت سے، گپ شپ ہو رہی ہے. کہہ رہا وہی ہو نا؟ میں نے کہا وہ ادھر، میں نے کہا کیا وہ ادھر اس طرح کھڑے ہو کے لسی پیتے ہوئے ملیں گے، ایسے ٹھیلے پہ لسی پی رہیں گے یہاں پہ؟ ایسے ہی میں نے ڈرامہ کیا نا اس کے ساتھ. میں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب جن کو آپ اتنا بڑا بزرگ سمجھ رہے ہو، ہیں تو نہیں ہم بزرگ، وہ سمجھ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ یہاں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر لسی پیئیں گے؟ کہہ رہے ہاں یار میں بھی سوچ رہا تھا مفتی صاحب تو نہیں سکتے، وہ لسی تھوڑی پیئیں گے یہاں کا. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا منگاؤں آپ کے لیے؟ کہہ رہے نہیں، میں بائک پر تھا، موٹر سائیکل پر. تو پھر میں نے پی لسی، اسے نہیں منگوائی اپنے لیے، میں نے خود پی لی. ایک اور گلاس منگوایا پھر میں نے نا، مجھے بڑی بھوک پیاس لگ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی. وہ لسی کا گلاس بھی بڑا ہے، میں نے کہا ایک اور بندہ تھا اس سے میں نے کہا ہیلمٹ پہن کے، میں نے کہا ایک اور لے آنا. وہ ایک اور لسی لے آیا، میں نے 2 پی لی. پھر کہہ رہے یار آپ مجھے وہ لگ رہے ہو. میں نے کہا یار وہ یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کر 2 گلاس لسی پیئیں گے؟ کوئی شریف آدمی 2 گلاس بھر بھر کے لسی پیتا ہے؟ کوئی ٹھیلے پہ، کوئی سڑک پہ، روڈ پہ، بائک پہ جا کے چلو ایک پی لی، اب 2 گلاس لسی کون پیتا ہے بھائی، وہ بھی ملائیاں ڈلوا کے. پھر کہتا ہے ہاں یار سر بات ختم ہو گئی. پھر جاتے ہوئے میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں. تو خیر وہ پھر سیلفی لی اس نے. تو ایک دن تو ایسے ہی کوئی صاحب کہنے لگے، میری گاڑی میں کوئی مسئلہ تھا، میں کہنے سے ٹھیک کروا رہا تھا نا، مجھے کہنے لگا آپ شکل سے وہ ملتے ہو. ہاں میں نے کہا ہاں. میں نے دل میں سوچا اس کے دل میں میرے خلاف کیا ہے، یہ ابھی نکلوا لو. تو میں نے کہا بندہ کیسا ہے جو بیان کرتا ہے طارق مسعود صاحب؟ کہہ رہے بیان تو صحیح کرتے ہیں لیکن یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اس. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار ممبر پہ بیٹھ کے مذاق کرنا مجھے بہت برا لگتا ہے. میں نے کہا میں پیغام پہنچا دوں گا بھائی، ممبر کے بیٹھ کے لوگوں کو رلایا کرو، ہنسایا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو میں جی نہیں دیکھیں فضول باتیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیں، آپ نے اپنے یہ کئی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں آپ ممبر پہ ہنسایا نہ کریں، بہت لوگ مجھے کہہ چکے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہوگی نا اس پہ آپ اعتراض کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک قرآن و سنت کے خلاف بات نہیں ہے، نہیں تو آپ روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے درس کیوں سنتے ہیں اگر یہاں قرآن و سنت کی بات نہیں ہو رہی؟ نہیں تو آپ نہ بیٹھا کریں نا. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے تو آپ روزانہ 1 گھنٹہ آگے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا سا لوگ ہیں نا ان کو بیچاروں کو خوش ہونے دیں تھوڑا سا نا. یہ جو روایتی طریقہ ہے بیان کا، اس سے جو تکلف والا طریقہ ہے اس سے مجمع مولویوں سے بھاگ چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ٹکر ماریں گے یہ. تو جو نیچرل طریقہ ہے اور انسان کو اپنی جو بولنے کا جو نیچرل انداز ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں خطیبوں کی نقل اتار کے سر لگا رہے ہوتے ہیں، خام ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر سر لگا رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب ٹینشن ہوتی ہے. تو ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں بھائی جس نے سننا ہے سنے، نہیں تو بہت لوگ ہیں دین کی تبلیغ کرنے والے، وہاں چلے جاؤ، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو خیر. اور دوسری بات یہ دیکھیں کسی کو بھی نصیحت کرنی ہوتی نہیں چھاؤں میں لے جا کے کیا کریں. آپ نے پہلے بھی یہ غلطی کی تھی، بھرے مجمع میں آپ نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس دن میں بیٹھا ہوا ہوں، آ کے سب کے سامنے مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں، میں نے برداشت کر لی، میں نے کہا ٹھیک ہے. اب آج پھر آپ نے کھڑے ہو کر مجمع میں شروع کر دیا. تو جب بھی ایسی کوئی بات کہنی ہو چھاؤں میں لے جائیں، آپ چھاؤں میں لے جا کے آپ بولیں مفتی صاحب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے، یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی مذاق کی بات کرتے ہیں. تو چھاؤں میں لے جا کے آپ کہیں نا. تو بار بار پہلے بھی آپ بڑے مجمع میں، پھر آپ نے دوبارہ شروع کر دی. اچھا خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے واقعے کے. تو ان کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں کہ یہ کون ہو سکتے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. وہ ان کے بھائیوں نے کیا کہا؟
کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کی شکل کس سے ملتی ہے؟ ہمارے بھائی سے، لیکن تصور نہیں تھا کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو ان کے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ یوسف کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے قال اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس بھائی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی شروع کی ہوئی تھی۔ پھر آگے کہنے لگے قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ دیکھو یہاں بھی سیکھنے کی بات ہے، ایسے موقع پہ ہمیں جب کوئی پروٹوکول ملے اور ہم اپنے دشمن پہ غالب آ جائیں تو ہم اسے رسوا کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے موقع پہ یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے دیکھ لیا۔ اب دیکھو یہ والا اسٹائل میں اگر چینج کر دوں تو کیسے سمجھاؤں میں بات کو؟ تو میں تو مثالوں سے سمجھاؤں گا نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ورنہ میں ترجمہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں، بھائی یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، جواب میں انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے جواب میں یہ فرمایا، انہوں نے جواب میں یہ فرمایا، چلو بھائی درس کیا ہو گیا؟ ختم۔ تو سورہ یوسف کی تفسیریں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ درجنوں مل جائیں گی۔ تو ہر آدمی کو ہر طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو کسی سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو کسی سے ہوتا ہے، تو جس کو جہاں سے ہو رہا ہے وہیں سے سیکھے وہ جا کے۔ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ نے سب سے کامل صرف کس کو بنایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ باقی سب کے مزاج دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کو کسی سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو کسی سے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ دین اس سے سیکھیں جس سے آپ کو پریکٹیکل لائف میں فائدہ ہو رہا ہو۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ دیکھو ڈاکٹر حکیموں میں یہی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ آپ چھوٹے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو فائدہ ہو جاتا ہے، بڑے سے علاج کرا رہے ہو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی جس سے فائدہ ہو رہا ہے اسی سے علاج کرا، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو علاج ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قد من اللہ علینا، تحقیق ہم پر اللہ نے احسان کی۔ تو ایسے موقع پہ عام طور پر لوگ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شو بازیوں میں آ جاتے ہیں۔ دیکھ لیا بیٹا بچو، تم نے تو، مجھے تو سب یاد ہے بچپن میں تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، ہمیں تو وہ بھولا تھوڑی ہوں میں، یہ تو لک ہے ہماری کہ یہاں آگے بیٹھ گئے ہم، ہے نا، قسمت ہے، قسمت نے ساتھ دیا اور ہماری ایبیلٹی، قابلیت، ہم نے اسٹرگل چھوڑی نہیں۔ تم نے کنویں میں ڈال دیا، بازاروں میں فروخت کیا گیا ہمیں، لیکن میں نے اسٹرگل سکسیس ہونے کے لیے میں نے محنت چھوڑی نہیں، اسٹرگل کرتا رہا اور اسٹرگل کرتے کرتے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ایسا نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ قد من اللہ علینا، تحقیق ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ پھر آگے کہنے لگے انہو من یتقی ویصبر، انہو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ جو بھی برائی سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، جلد باز نہیں کرتا، تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے اچھے لوگوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ایک اصول اور ضابطہ بھی بیان کر دیا۔ قالوا، اب بھائی کیا کہنے لگے؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی۔ دیکھو یہاں ہوتا کیا کہ اور زیادہ حسد میں آ جاتے نا۔ دیکھو شیطان کو جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا یہ مٹی سے میں آگ سے، جیلیسی کا شکار ہوا نا، اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا۔ تو شیطان کو اب یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کی قسم آدم کو اللہ نے ترجیح دی ہے کہ میری وجہ، اس کی وجہ سے مجھے دربار سے نکالا جا رہا ہے، لہذا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں مان گیا کہ یہ صاحب فضیلت ہے، لیکن شیطان کی اکڑ آج تک اکڑا ہوا ہے، بلکہ اور الٹا حسد میں آ گیا کہ میں اس کو جہنم میں ڈلواؤں گا۔ تو یہاں بھائی یہ کہہ سکتے تھے آپس میں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کے اتنے خلاف تھے اور اس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اب چھپڑ میں جا کے تدبیریں کرو اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چلاؤ۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ والی تحریک پہ نہ فٹ کر دینا آپ اس کو، یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ، تو اب کیا چلاؤ؟
اور جا کے نا لوگوں کے کان بھرو کہ بھائی یہ تم نے جن کو بادشاہ بنایا ہوا یہ نیک ہیں، نیک لگتے ہیں، نیک ہیں نہیں، ہم تو ان کو بچپن سے جانتے ہیں، ان کے بھائی چوری میں معاذ اللہ پکڑا گیا تھا اور یہ ایسے تھے اور ویسے تھے اور یوں تھے اور منہ تھے، اس سے کیا ہوتا معاشرے میں اور زیادہ فساد۔ سیدھا سیدھا کہہ دیا فضیلت دیکھ کر، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی، اللہ کی قسم۔ تو جو آپ کا مخالف ہو نا، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ آپ کو کتنا ہی حسد ہو، کتنی جیلسی ہو، اگر اللہ اس سے کوئی اچھا کام لے تو اس کی تعریف کیا کرو۔ حسد کا شکار